अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक फौज ने भारत को खबरदार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज दिफाए वतन के लिए अपनी अवाम के साथ खड़ी हैं। शुरका ने पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहदे से इनहराफ और पाकिस्तान के आबी हकूक़ को ग़स्ब करना इंतहाई ख़तरनाक करार दिया। कहा भारत के इस इक़दाम से पूरा ख़ित्ता अदम इस्तेहकाम से दो चार हो जाएगा। मुल्क की सालिमियत के लिए पाक फौज पुरअज़म, जंग मुसल्लत करने की कोशिश पर फैसला कुन जवाब देने का आदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सरहदों की सूरत हाल पर खुसूसी गौर। आर्मी चीफ ने कहा अफवाज दिफाए वतन के लिए अवाम के साथ खड़ी हैं। कोर कमांडर्स ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम पर शदीद इज़हार तशवीश किया। कहा बिला इख्तियार कार्रवाइयाँ इलाकाई कशीदगी को बढ़ाती हैं, जिसका मौसा जवाब दिया जाएगा। शुरका ने कहा भारत अंदरूनी इंतजामी नाकामियों को छुपाने के लिए बैरूनी मामलात से खेलता है। 2019 में मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने के लिए पुलवामा का ड्रामा रचाया गया। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली के लिए जारी कोशिशों से हटाना है, लेकिन भारत को नाकामी उठानी पड़ेगी। फोरम ने कहा भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। इस तरह पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। शुरका ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के मुलव्विस होने के नाकाबिल शवाहिद पर भी तशवीश का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों पर, तमाम फॉर्मेशंस और स्ट्रेटेजिक फोरम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। और वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार आलमी तहकीकात की पेशकश कर दी। बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात और कुवैत के सफ़ीरों से मुलाकात भी की। हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा कि ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए दोस्त ममालिक भारत पर दबाव डालें। भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद, गैर जानिबदार तहकीकात का एक बार फिर मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म ने दोस्त ममालिक के सफ़ीरों को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी, UAE और कुवैत के सफ़ीरों से मुलाकातें की। जनूबी एशिया में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पहलगाम वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय इल्ज़ामात एक बार फिर मुस्तरद कर दिए। कहा कि दोस्त ममालिक ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए भारत पर दबाव डालें। माशी कामयाबियों को ख़तरे में डालने की भारतीय कोशिशें नाकाबिल फ़हम हैं। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग दुनिया के लिए भी अहम साबित हुई। हर शक्ल में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर बरादर ममालिक के सफ़ीरों से सारे तशक्कुर किया। उत्तर वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने पानामा और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर रब्ता किया और ख़त्ते की मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल से आगाह किया। पानामा के वज़ीर ख़ारजा ने दोनों फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। पहलगाम का ड्रामा रचाकर भारत बड़ी मुश्किल में पड़ गया। बांग्लादेश ने भी धमकी लगा दी। बांग्लादेश के सरबराह मोहम्मद यूनुस के करीबी साथी साबिक मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने बड़ा बयान दाग दिया। कहा अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हमें 7 भारतीय रियासतों पर कब्जा कर लेना चाहिए। बयान के बाद गूदी मीडिया में खलबली मच गई। मेजर जनरल फजलुर रहमान ने कहा कि इस मकसद के लिए चीन के साथ अस्करी ताउन का आगाज़ नागुज़ीर हो चुका है। बांग्लादेश की सरहद के करीब भारत की उन 7 रियासतों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है और इनकी समंदर तक रसाई नहीं है। इन रियासतों को पानी तक रसाई बांग्लादेश के ज़रिए मिलती है। पाकिस्तान और चीन के दिफाई पार्टनरशिप पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और चाइना अच्छे बुरे वक्त के इत्तेहादी पड़ोसी मुल्क हैं। वाइस प्रेसिडेंट सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोफेसर विक्टर गाओ ने भारतीय एंकर को लाजवाब कर दिया। कहा कि अगर कहीं भी दहशतगर्द हमला हो, बग़ैर सबूत इल्ज़ामात तराशी के बजाय गैर जानिबदाराना तहकीकात की जानिब जाना चाहिए। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के खिलाफ दहशतगर्द हमले हुए। चीन ने पाकिस्तान पर बिला वजह इल्ज़ाम तराशी करने के बजाय आज़ादाना तहकीकात करवाएं। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा को खित्ते में होने वाली अहम तब्दीलियों से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात के लिए तैयार है। ख्वाजा कलास ने दोनों फरीकैन पर ज़ब्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया।
وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی پر متعلقہ فورم سے رجوع کریں گے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مودی نے ووٹوں کے لیے پہلگام ڈرامہ رچایا۔ بھارت پر عالمی سطح پر پہلے سے زیادہ دباؤ بڑھ چکا ہے کیونکہ کوئی ثبوت نہیں دیا گیا۔ امریکی نائب صدر کے بیان نے گنجائش نکالی ہے کہ بھارت فیس سیونگ کے لیے کچھ کرنا چاہے تو کر لے، لیکن بھارت کو فیس سیونگ کرنے نہیں دیں گے، بھارت کا منہ کالا کر دیں گے۔ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ نکما بھارت شاید بھول بیٹھا کہ اس کا پالا عظیم قوم سے پڑ گیا۔ پہلگام کا ڈرامہ رچا کر جنگی مشقیں کرنے والے بھارت سے ایک جہاز موٹر وے پر نہیں اتر پایا۔ پائلٹ نے سر دھڑ کی بازی لگا دی لیکن وہ نااہل ہی رہا۔ دوسری طرف پاکستان یہ مشق 7 سال قبل ہی کر چکا۔ پہلے طیارہ اڑانا تو سیکھ لو، جنگ بعد میں لڑنا۔ گھس کے مارنے کی گیدڑ بھپکیاں لگانے والے بھارت کو پھر ہزیمت کا سامنا۔ نکمے پائلٹ نے پورے بھارت کا سر شرم سے جھکا دیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد فضائی ڈرل کا ڈرامہ رچایا گیا۔ طیارے کو ہائی وے پر اتارنے کی مشق کی گئی، لیکن پائلٹ تو پھر بھارت کا ہی تھا نا۔ بڑی کوشش کی لیکن طیارے کو سڑک پر نہ اتار سکا۔ وہ کہتے ہیں نا، جس اسکول میں تم طالب علم تھے وہاں کے ہم ہیڈ ماسٹر رہے۔ پاکستان یہ کام 7 سال قبل کر چکا۔ جانباز پاکستانی پائلٹس نے طیارے موٹر وے پر اتار کر دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ اور پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی فوج قیادت میں بڑی تبدیلیاں۔ را کے خفیہ دستاویز لیک ہونے کے بعد بھارت کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل DS رانا کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس سے قبل شمالی کمان کے آرمی کمانڈر اور بھارتی فضائی کے نائب سربراہ بھی تبدیل کیے جا چکے ہیں۔ پہلگام ڈرامہ بھی پلوامہ کی طرح فلاپ۔ مودی حکومت کا فالس فلیگ آپریشن بے نقاب ہوا۔ جو چالیں چلیں وہ بھی بے سود ثابت ہوئیں۔ کرتے تو کیا کرتے؟ سارا غصہ نکمی بھارتی فوج پر اترا۔ ایک کے بعد ایک فوجی افسر کی یا تو تنزلی ہوئی یا تبادلہ۔ بھارتی فوج تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے لگی۔ لیک دستاویز نے را کا عالمی سطح پر مذاق بنا دیا۔ ڈائریکٹر جنرل ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی لیفٹیننٹ جنرل DS رانا کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ DS رانا کا کالا پانی میں جبری تبادلہ کر دیا گیا۔ لیکڈ فائل جنرل رانا کی ذاتی حفاظت میں دی گئی تھی جو ان کے دفتر سے میڈیا تک پہنچی۔ اس سے قبل شمالی کمانڈ کے آرمی کمانڈر اور بھارتی فضائیہ کے نائب سربراہ بھی تبدیل ہو چکے۔ نائب فضائی سربراہ ایئر مارشل SP دھارکر کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ SP دھارکر رافیل طیاروں کی جارحانہ پروازوں کے نگران تھے۔ اور پہلگام فالس فلیگ حملہ سیکیورٹی کی ناکامی تھی۔ را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دولت نے کوتاہیاں مان لی۔ بھارتی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل KS گل نے بھارتی فوج کے ہاتھوں معصوم شہریوں کے قتل عام کا اعتراف کر لیا۔ انسداد دہشت گردی کے ماہر اجے ساہنی نے پہلگام واقعے کو مودی حکومت کی ناکامی قرار دے دیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھارت کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنے لگی۔ ایک کے بعد ایک شخص مودی کے ڈرامے پر بول پڑا۔ را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دولت نے اعتراف کر لیا کہ پہلگام فالس فلیگ حملہ سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ کشمیری مسلمانوں کے خلاف بھارت میں تشدد غلط ہے۔ بھارتی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل KS گل نے بھی بڑا انکشاف کر دیا۔ کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں چھٹی سنگھ پورہ واقعے میں بھارتی فوج ملوث تھی۔ انسداد دہشت گردی کے ماہر اجے ساہنی نے پہلگام واقعے کو مودی حکومت کی ناکامی قرار دے دیا۔ بھارتی رپورٹر ارچنا تیواری نے پہلگام واقعے سے جڑے حیران کن زمینی حقائق بے نقاب کر دیے۔ ڈرائیور سے انٹرویو میں بھارتی فوج کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ اور بھارت کا دہشت گردی کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے۔ پاکستان نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ کشیدگی بڑھے۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے UN اجلاس بلانے کی تجویز کو سراہتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی نیو یارک میں پریس کانفرنس کہا بھارت بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے جس کے ثبوت موجود ہیں۔ دہلی سرکار نے پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگا کر اندرونی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ پاکستان کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم چائے پلانا جانتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی گفتگو کہا کہ بھارت پاکستان کا پانی بند کرنا چاہتا ہے۔ کراچی والے بغیر پانی کے گزارا کر رہے ہیں۔ ہم جنگ اور کسی قسم کی پہل بھی نہیں کرنا چاہتے۔ پیار کرو گے تو پیار کریں گے، آنکھیں دکھاؤ گے تو آنکھیں نکال دیں گے۔ یہ ملک کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو 1947 سے ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہے، لیکن بھارت کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو گرانا بھی جانتے ہیں، اور اگر کوئی گر کر معافی مانگ لے تو اسے اٹھا کر چائے پلانا بھی جانتے ہیں۔ مودی سرکار کو بھی
پاکستان کا پانی بند کرنا چاہتے ہیں، ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ خاص طور پہ کراچی والے تو کئی عرصے سے بغیر پانی کے ہی گزارا کر رہے ہیں۔ وہ شاید 1965 بھول گئے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی جنگ ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس جنگ میں پہل کریں۔ پیار کرو گے تو پیار کریں گے، اگر آنکھیں دکھاؤ گے تو آنکھیں نکال لیں گے۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور ناکامی کا سامنا۔ بھارت کی جانب سے IMF پروگرام کو سیاست زدہ کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے اس اقدام کو مسترد کر دیا۔ IMF پروگرام کے خلاف منفی بیانیہ بھارت کی سنتاس معاہدے کی غیر قانونی معطلی کی طرح عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت مسلسل عالمی قوانین اور دوسرے ممالک کے حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ فالس فلیگ آپریشن کی بھارتی سازشیں۔ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی بھارتی پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ کہا پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ 65 وار سب کے سامنے ہے۔ ہر فرد نے مسلح افواج کا ساتھ دیا تھا، ہر فرد نے اپنا کردار پہچانا بھی تھا اور کردار ادا بھی کیا تھا۔ لمحہ موجود میں بھی وہی صورتحال ہے، وہی کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان سے ہماری عزت ہے، پاکستان سے ہماری حرمت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی پاک افواج کے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم اس زمین کی نہ صرف حفاظت کریں گے بلکہ ذرے ذرے کی حفاظت کریں گے اور دشمن کو وہ عبرتناک شکست دیں گے جو رہتی دنیا تک اس کو یاد رہے گی۔ ہم افواج پاکستان کے ساتھ، پوری نیشن کے ساتھ، اور پوری نیشن انشاءاللہ ایک بائنڈنگ فیکٹر کی طرح ایک بالکل متحد ہو کر اگر کوئی مس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی انشاءاللہ الرحمن اس کا برابر پور انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ ہماری مسلح افواج اور ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر پہ ہمیں فخر ہے اور پوری قوم ان کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ہمارے ملک پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پہلگام حملے کے بعد بھارتی اقدام کے خلاف لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر زبردست احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں پاکستانیوں کے علاوہ سکھ کمیونٹی نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سکھ پنجاب کی دھرتی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت نے آبی دہشت گردی کی تو اسے بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ مودی سرکار کے پاکستان پر جھوٹے الزامات۔ لندن میں پاکستانی اور سکھ کمیونٹی اکٹھی، بھارتی ہائی کمیشن کے باہر بھرپور احتجاج کیا۔ مظاہرین نے بھارتی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کی دھمکیوں سے خوف زدہ نہیں ہوگا۔ اوورسیز پاکستانی اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے سیاحتی مکان آئیفل ٹاور پر بھی بھارت کے خلاف احتجاج ہوا۔ پاکستانی، کشمیری اور سکھ کمیونٹی احتجاج میں شریک ہوئی۔ مظاہرین کی انڈین حکومت کے خلاف نعرے بازی، پاک فوج سے سارے یکجہتی کے لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حق میں نعرے لگائے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ افسوسناک خبر ہے، کورنگی 5:30 میں ڈاکو نے گھر کی دہلیز پر نوجوان کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ ملزمان واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ اور کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی ہے۔ سپر ہائی وے گنا منڈی کے قریب ٹینکر کی ٹکر سے راہگیر خاتون جاں بحق ہو گئی ہے۔ ریسکیو کے مطابق 35 سالہ خاتون کی شناخت شخینہ کے نام سے کی گئی ہے۔ خاتون رکشے سے اتر کر پیدل جا رہی تھی کہ تیز رفتاری ٹینکر کی زد میں آ گئی۔ مرنے والی خاتون 6 بچوں کی ماں بتائی گئی ہے۔ ادھر نیو کراچی صنعتی ایریا میں ڈکیتی کی کوشش ناکام۔ مشتعل شہریوں نے ایک ڈاکو کو جلا کر ہلاک کر دیا۔ 3 ساتھی فرار ہو گئے۔ ڈاکو کی فائرنگ سے 2 شہری بھی زخمی ہوئے ہیں۔ کراچی میں ڈاکوؤں کے خلاف شہریوں کا ایکشن۔ نیو کراچی صنعتی ایریا کے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں 4 ڈاکو لوٹ مار کرنے پہنچے، لیکن اسٹور ملازمین نے ایک دھمکی پر سب کچھ حوالے کرنے کے بجائے مزاحمت کی۔ کھینچا تانی کے بعد ایک ڈاکو ملازمین کے ہتھے چڑھ گیا، جس پر پہلے عوام نے تشدد کیا، پھر اسے آگ لگا دی۔ 3 ڈاکو فرار ہو گئے۔ مزاحمت کرنے والے 2 اسٹور ملازمین زخمی بھی ہوئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ حالیہ سرکاری اوپر سے کالی ویگو کراچی میں لٹیروں نے لوٹ مار کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، تاہم 9 سربراہ CTD کے ہتھے چڑھ گئے ہیں اور کئی انکشاف بھی کر ڈالے ہیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں۔
یہ منظر غور سے دیکھیں، اسماعیل بے فکری سے گلی میں گپ شپ میں مگن ہے۔ یاری دوستی کی محفل میں کالی ویگو کی انٹری ہوئی۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس ملزمان کسی خفیہ ادارے کے اہلکار لگے۔ اسماعیل کو کاندھے سے پکڑا، گاڑی میں ڈالا اور یہ جا وہ جا، تاہم نوسر بازی کا سلسلہ طویل نہ ہو سکا۔ سی ٹی ڈی نے شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ انچارج سی ٹی ڈی کے مطابق ملزمان نے مغوی کو دھمکایا اور بٹ کوائن سے متعلق معلومات لیں اور ملیر 15 پر چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ عمر خطاب کہتے ہیں ملزمانی شناخت امتیاز، عبید الرحمان، شاہد موسیٰ اور سلیم کے نام سے ہوئی، جو کالی ویگو میں شہریوں کو اغوا کر کے اسٹیل ٹاؤن لے جاتے تھے۔ ملزمان خود کو ایف آئی اے، سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کے اہلکار ظاہر کرتے اور ساتھ ہتھکڑیاں، اسلحہ اور واکی ٹاکی بھی رکھتے تھے۔ کراچی شارع فیصل پولیس کی نااہلی نے ایک اور شہری کو موٹر سائیکل سے محروم کر دیا۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ گلشن جمال میں موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان گھر کے باہر سے موٹر سائیکل لے کر بآسانی فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی گارڈ نے بھی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پولیس چوروں کو پکڑنے میں ناکام ہے۔ کراچی میں واٹر ٹینکر نے ایک اور جان لے لی ہے۔ کورنگی کراسنگ کے قریب ٹکر سے خاتون جاں بحق ہو گئی ہے۔ گلشن حدید میں مسافر بس الٹ گئی، خاتون سمیت 3 افراد جان سے گئے۔ کراچی میں ڈمپر گردی تھمی تو ٹینکر گردی شروع ہو گئی۔ کورنگی میں واٹر ٹینکر موٹر سائیکل سوار خاتون پر چڑھ دوڑا۔ حادثے میں 40 سالہ ریحانہ جاں بحق ہو گئیں۔ واقعے کے بعد مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی، جبکہ ڈرائیور اور کلینر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ادھر گلشن حدید میں مسافر بس الٹ گئی۔ حادثے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہوئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ سمندری بابا کے مزار کے قریب پیش آیا۔ مرنے والوں میں 35 سالہ کوثر، 59 سالہ عبدالغفور اور 25 سالہ غلام فرید شامل ہیں۔ کراچی والے ایک ماہ اور مزے کریں، پھر قوانین کی خلاف ورزی پر 5,000 سے 5 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ اب پیسے دے کر جان چھڑانے والا سسٹم نہیں چلے گا، پیپر لیس سسٹم سے چالان گھر بھیجے جائیں گے۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا گھوٹکی میں حادثات کے باعث کراچی سے زیادہ اموات ہوتی ہیں۔ میں 67 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں ہیں جن میں گھوٹکی میں ٹرانسپورٹ بہت کم ہے، لیکن میڈیا رپورٹ نہیں کرتا۔ سے ہائی لائٹ ہوئے یہ ٹریفک کے ایکسیڈنٹس اور لوگوں کو یہ احساس پیش آیا کہ آخر اس کا کچھ کرنا ہے، اور ہم نے منیمم جو فائنز ہیں موٹر بائک کے لیے 5,000، کار کے لیے 10,000، بسز کے لیے 15,000 اور بڑی گاڑیوں کے لیے ہیوی ٹریفک کے لیے 20,000 وہ ہم نے ریکمینڈ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ان دا پروسیس ہے، ورنہ میں آپ گھوٹکی میں رہا ہوں اور گھوٹکی میں سب سے زیادہ مرڈرز ہوتے ہیں اپر سندھ کے کسی ایک ضلع میں، لیکن وہ کتنے ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیں، وہ پورے سال کے جو مرڈرز ہیں نا وہ 3 مہینے کے ایکسیڈنٹ کی ڈیتھ سے کم تھے۔ وہاں پر اتنے زیادہ لوگ ایکسیڈنٹس میں ڈیتھ کرتے ہیں، یہ آپ کی سوچ ہے، یو جسٹ کین ناٹ امیجن۔ لیکن چونکہ وہاں پہ میڈیا نے اس کے اوپر ہائی لائٹ نہیں کیا ہوا تو اس لیے وہ رضا الہی میں چلے جاتے ہیں۔ اور ہری پور میں تربیلا ڈیم کے ہزاروں کیوسک پانی کے ریلے میں پھنسے 3 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ پانی کے ریلے میں پھنسے 3 افراد کو مقامی افراد نے ریسکیو کیا۔ 3 افراد تقریباً 4 گھنٹے تک پانی میں پھنسے رہے، جنہیں مقامی افراد نے بحفاظت نکال لیا۔ جامعہ کراچی کے قریب واٹر کارپوریشن کی لائنوں کے پھٹنے کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ سی ای او واٹر کارپوریشن انجینئر اسد اللہ خان نے تفصیلی ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے۔ کہتے ہیں یہ لائن کئی دہائیوں پرانی ہے، اس لائن میں یو شیپ ہونے کی وجہ سے پانی کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ پائپ کے دونوں اطراف 410 سینٹی گریڈ پر گرم کر کے ڈالا جائے گا تاکہ لائن کو مضبوط بنایا جا سکے۔ سوات سے خبر شامل کریں گے۔ سوات میں زلزلہ، منگورہ شہر اور گردنوا کے علاقوں میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی زیر زمین گہرائی 140 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی کہتے ہیں سندھ دریا بچاؤ کمیٹی الیکشن میں مسترد شدہ لوگوں پر مشتمل ہے، انہیں دریا پر سیاست نہیں چمکانی چاہیے۔ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی حکومت میں پاکستان ترقی کر رہا ہے، دنیا بھر میں پذیرائی مل رہی ہے، دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ جو لوگ شکست خوردہ ہیں اور جو لوگ ٹھکرائے ہوئے ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں عوام میں ہی رہنا چاہیے اور عوام میں جانا چاہیے۔ کاشتکاروں کا مسئلہ ہو، ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ ہو، ہمارے بے روزگاروں کا مسئلہ ہو، ہم تو آپ کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جمہوریت اسی کا نام ہے۔ جتنے بھی لیول انڈیکیٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کا اڑان ہے، شہباز کرے پرواز، اور پاکستان پرواز کر رہا ہے۔ بمبرگ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف ہے، آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ ہماری معیشت بہت اچھی طرف پہ جا رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہے
کہ ہمارا پڑوسی اس کے پیچھے ہے. ہم جانتے ہیں مگر خطے کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہم بہت صبر سے اور تحمل سے کام لیتے ہیں. پاکستان میں بلکہ پورے خطے میں امن چاہتی ہے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پاکستان سے لے کر افریقہ تک ہر جگہ روٹری نے انسانیت کی خدمت کی. پاکستان میں روٹری نے مختلف کمیونٹیز کو ساتھ ملا کر کام کیا، لوگوں کو غذائی ضروریات پہنچائیں اور پولیو کے خاتمے میں مدد فراہم کی. پاکستان کی شفافیت اور پانی کی ریسائیکل اور شفافیت کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. From the bustling cities of Pakistan to the remotest villages of Africa, Rotary International has woven a tapestry of compassion across 200 countries. In Pakistan, Rotary's efforts to build stronger, more resilient communities are helping to drive our national progress. Thanks to Rotary's unwavering partnership towards realizing the shared vision of a healthier, stronger future. Let us reaffirm tonight, we will not rest until Pakistan is polio free. Smart villages where solar energy ignites dreams, clean water nurtures life, and health care reaches the forgotten. چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اہم اجلاس میں سی ڈی اے کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. سیکٹر ڈیولپمنٹ، بیوٹیفیکیشن، سینیٹیشن، نئی شاہرات اور انڈر پاسز کی تعمیر، عوام کی سفری سہولیات میں مزید بہتری لانے کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. چیئرمین سی ڈی اے نے تمام پروجیکٹ کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی ہدایت کر دی. محمد علی رندھاوا نے سیکٹرز ڈیولپمنٹ پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت بھی کر دی. اور نرسنگ شعبہ صحت کے نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. پاکستان کو نرسز کی شدید کمی کا سامنا ہے. وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا پاکستان نرسنگ کونسل کے دورے کے دوران برہمی کا اظہار. رولز ریگولیشن کو فالو نہ کرنے پر غصے کا اظہار کیا. کہا کہ ملک میں نرسوں کی تعداد 11 لاکھ کی کمی ہے جبکہ دنیا بھر میں 25 لاکھ نرسز کی قلت ہے. نرسز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مؤثر اور ہنگامی اقدامات ناگزیر ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اپڈیٹڈ رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.